नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आपको पता होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर मैं ये तो नहीं कह सकता कि तारीखी तौर पर इतना कारोबार कभी नहीं हुआ, लेकिन हालिया तारीख के अंदर अगर देखा जाए तो इतना स्लगिश बिजनेस विद रेफरेंस टू वॉल्यूम जो है वो कई सालों में नहीं हुआ, अब होना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ये आपने कैसे बता दिया था माजी के अंदर कि डॉलर की कदर में इजाफा होगा, तब तो जनाब इसाक डार साहब भी कहते थे 98 तक आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जनाब लोग शोर मचाया करते थे डॉलर की कदर कुछ नहीं रहेगी, लेकिन आप कहते थे डॉलर बढ़ेगा। मैंने कहा ये सब साइंसी बुनियादों पर बात होती है। दूसरी बात यह है कि स्टॉक मार्केट के गिरने की पेशगोई मैं कब से कर रहा हूँ, लेकिन लोग मेरी बात को दरगुजर कर दिया करते थे, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ हर शख्स ये सोचता है कि मुल्क से मोहब्बत और स्टॉक मार्केट और लालच का एक तरफ जिक्र करना चाहिए। देखिए, दुनियावी चीज़ों का आप मुल्क के साथ कोई रेफरेंस न जोड़ें। स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव जो है इसका मुहब्बे वतन होने से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी बात यह है कि नेशनल नैरेटिव से हटके अगर बात की जाए तो आज देखें कि अमेरिका के सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में ये कह रहे हैं कि ये तारीख का सबसे खतरनाक तरीन सदर है अमेरिका का, मौजूदा तारीख, हालिया तारीख का सबसे खतरनाक सदर है। किसी ने उसे ये नहीं कहा कि वो मुहब्बे वतन नहीं है। तो सबसे पहले तो ये डिस्को डांस मुहब्बे वतन और मुहब्बे वतन ना होने वाला ये ख़त्म किया जाए और सर्टिफिकेट साइड पे रख दिए जाए। स्टॉक मार्केट में गिरना ये कुदरती फेल है, इसमें कोई नई बात नहीं है, और माजी में भी इस तरह होता रहा है, कोई बात नहीं। स्टॉक मार्केट के अंदर अगर टेनेसिटी हो तो बाउंस बैक करती है। इन्वेस्टमेंट एक डायनेमिक फील्ड है, पैसों को इन चीज़ों से ना जोड़ें, इंसानी ताल्लुकात रिश्तों से स्टॉक मार्केट को ना जोड़ें। मेरे पास वक्त मुख्तसर है, मुझे बहुत सारी गुफ्तगू आज करनी है। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं जनाब हारून अस्करी साहब, ये साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं PSK, इनके साथ भी बात करूंगा इस मौजू के ऊपर। कुछ देर बाद हमें नईम मीर साहब जो कि मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के, वो भी लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे भाई ताजर स्ट्राइक किया है, लेकिन आज का मेरा मेन मौजू जो है वो स्टॉक मार्केट है। तो हारून अस्करी साहब, मैं मुख्तसरन आपसे इस मौजू पर आगाज़ करना चाहूँगा, तमीद आपसे मांगूँ। बड़ी अजीब व गरीब सी बात है, स्टॉक मार्केट के अंदर इतना स्लगिश बिजनेस विद रेफरेंस टू वॉल्यूम, इसके माने ये हैं कि सरमायाकारों का ध्यान यहाँ से हट गया है। क्या ये बात दुरुस्त है? सरमायाकारों का ध्यान नहीं हटा, बल्कि सरमायाकार मौजूदा हालात को देखते हुए मोहतात रवैया इख्तियार किए हुए हैं, कॉशियस हो गए, कॉशियस है, प्रूडेंट हैं, और वो ये देखना चाहते हैं कि आगे चल के पाकिस्तान के जो इकनॉमिक चैलेंजेस हैं वो मौजूदा हुकूमत इसका मुकाबला कर पाएगी, या ये कि इन चैलेंजेस की वजह से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल और अबतर होगी। चूँकि ये वाला क्वेश्चन इज़ ओपन एट दिस मोमेंट, लिहाजा इन्वेस्टर्स जो हैं वो मोहतात रखे हुए हैं। वॉल्यूम के कम होने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने या जिन लोगों के पास शेयर्स मौजूद हैं वो इन कीमतों पर बेचना नहीं चाहते, क्योंकि कीमतें कम हो चुकी हैं। हाँ। हमारी कैपिटलाइजेशन जो कि $100 बिलियन की तक चली गई थी, आज तकरीबन 45 बिलियन डॉलर टर्म में 45 और 44 के करीब, यानी आधी से भी कम है। तो इस सूरत हाल में अगर आपने शेयर्स बेचे और फिर आगे चल के अगर हालात बेहतर होते हैं तो फिर आप अपने आप को कोसेंगे। लिहाजा अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हम ये देखें कि पिछले दिनों वॉल्यूम बेशक काफ़ी कम रहा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 2007 में या तकरीबन 2007 और 2008 के शुरू में हमारा जो डेली टर्नओवर हुआ करता था वो तकरीबन 600-700 मिलियन डॉलर हुआ करता था। 600-700 मिलियन डॉलर हुआ करता था डेली टर्नओवर, और एक दो दिन या कई दिनों तक तो बिलियन डॉलर से भी ऊपर गया था। आज ये गिर के टर्नओवर 15 मिलियन और 16 मिलियन डॉलर का हो चुका है। लिहाजा इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान की एक तो डॉलर जो है वो रुपी डिवैल्यू हो चुका है, उसकी वजह से टर्नओवर जो है हमारा 3 बिलियन का या 30 बिलियन का या 40 बिलियन का जो है वो पहले रिप्रेजेंट करता था 3 या 4 30 या 40 मिलियन डॉलर, अब वो 15 मिलियन रिप्रेजेंट करता है। लिहाजा लेकिन इसमें जो एक सेकंड, इसमें जो बेहतरी की सूरत मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि पिछले 4-5 दिनों में
گو کے ٹرن اوور 15 ملین 16 ملین ڈالر کا ہے پر ڈے، لیکن فارنرز جو ہیں وہ ہر دن تقریباً 1.5 1.7 ملین ڈالر کی نیٹ بائنگ ان کے پاس چل رہی ہے۔ اس سے مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس چھوٹے سے ٹرن اوور میں ان کی پارٹیسپیشن جو ہے وہ پرسنٹیج ٹرمز میں اتنی ہے جیسے کہ پہلے تھی، تو ان کی پارٹیسپیشن پازیٹیو پارٹیسپیشن جو ہے پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا اس کا مقصد یہ ہوا کہ پاکستان کی جو فارن کرنسی ہے جس کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں 175 ہو جائے گی یا کیا ہو جائے گا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر فارنرز جو ہیں وہ شیئر خرید رہے ہیں تو ان کا بھروسہ ہمارے نہ صرف یہ کہ اسٹاک ایکسچینج پر ہے بلکہ یہ کہ ایکسچینج ریٹ کو بھی وہ ایسا گرتا ہوا دیکھ نہیں رہے۔ آپ محسوس یہ کر رہے ہیں کہ ان کے ذہن میں کانفیڈنس آ گیا ہے، ان کے ذہن میں کانفیڈنس آ رہا ہے۔ اور اگر آپ یاد کریں کہ 2012 آپ اپنا بھی بتائیں نا، میں بتاتا ہوں 2012 2013 میں آپ کو یاد ہوگا 2010 میں تو جب مارکیٹ جو بالکل اس وقت کافی گری ہوئی تھی اس مارکیٹ میں بھی 2010 11 12 13 میں فارنرز جو تھے ان کا بھروسہ ہماری مارکیٹ پہ زیادہ تھا بنسبت لوکل انویسٹرز کے۔ ایک منظر کشی آپ کے سامنے کا جی مجھے آج بھی یاد ہے، میں چندری گڑھ روڈ پر ہی کام کیا کرتا تھا، 2008 کی وہ شام مجھے آج بھی یاد آتی ہے۔ میں اسٹاک مارکیٹ کے احاطے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا پتھر پڑے ہوئے ہیں فرش پہ، مجھے پتہ نہیں آپ کو منظر یاد آ رہا ہوگا کیونکہ آپ بھی کافی عرصے سے اسٹاک مارکیٹ میں رہے، پتھر پڑے ہوئے تھے، مجھے کسی نے بتایا تھوڑی دیر پہلے یہاں پر پتھراؤ ہوا ہے۔ یاد آیا آپ کو ماضی کی یاد؟ آپ کا ایسے حالات دوبارہ تو نہیں ہوں گے، معاملات بیلنس ہو چکے ہیں؟ نہیں، میں یہ واقعات جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج کی ہسٹری میں اس کی کوئی خاص اہمیت میں نہیں دیتا۔ حقیقت اور اہمیت اس بات کی ہے کہ ہماری کئی مہینے تک فلور لگا رہا، مجھے جہاں تک نہیں وہ فلور جو تھا وہ تو بالکل طے بات ہے کہ غلط لگا تھا، اور اسٹاک ایکسچینج نے اس کے بعد اپنے قوانین کو بدلا تاکہ اس قسم کا فلور دوبارہ نہ لگے، لیکن یہ ہم سبجیکٹ سے ہٹ رہے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے ناظرین کو یہ میں بتاؤں کہ آج کی مارکیٹ کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے انویسٹر سائیڈ لائنز پر ہیں اور امید میں ہیں کہ آگے چل کر پاکستان کی اکانومی جو ہے نئی مینجمنٹ کے ساتھ شاید بہتر ہو یا شاید بہتر نہ ہو۔ لہٰذا آپ دیکھیے گا کہ آج کل کے جو ریٹس ہیں اگر یہ سسٹین کر جاتے ہیں کچھ دیر تک تو پھر یہاں پر سمجھ لے کہ مارکیٹ نے اپنا ایک بیس بنا لیا ہے اور یہاں سے ہم آگے جا سکتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں لفٹ آف ہوگا یہاں سے اگر یہ صورتحال کچھ دیر اور قائم رہے تاکہ مارکیٹ اپنا بیس بنا لے، اور فارنرز جو ہیں روزانہ تقریباً 1 ملین 2 ملین ڈالر کے جو نیٹ پرچیزز ان کی چل رہی ہے ان اے اسمال ٹرن اوور، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اتنی زیادہ ڈسپونڈنسی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ویٹ اینڈ سی کے پالیسی جو ہے وہ انویسٹرز کو رکھنی چاہیے۔ افواہ یہ ہے کہ کریک ڈاؤن ہوگا، افواہ ہے، چند افراد کے خلاف جو کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر گیم کھیلتے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، یہ افواہ ہے، یہ بھی ایک افواہ ہے، اب حقیقت ہے کہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ کرکٹ سٹہ چل رہا ہے تو شاید اس وجہ سے اسٹاک میں لوگ پیسہ نہیں لگا رہے، دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ میں کھل کے بات کرتا ہوں بھائی، سٹے باز جو ہیں نہیں یہ والی بات جو ہے وہ کوئی دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی نا سر، اتنا کم والیوم کیسے آئے گا آپ مجھے بتائیں؟ نہیں، یہ افواہ تو افواہ ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو کاروبار ہوتا ہے وہ آپ نے افواہ سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ میں نے نہیں سنی۔ اچھا ٹھیک۔ اور یہ ریگولیٹڈ کام ہوتا ہے، SECP اور اسٹاک ایکسچینج دونوں جو ہیں وہ اس بات کے پابند ہیں کہ جو ٹرانزیکشن ہے اور جو ٹریڈنگ ہے وہ ایز پر دا رولز اینڈ ریگولیشن ہو، اور اس چیز کی ذمہ داری جو ہے وہ اسٹاک ایکسچینج پہ بھی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ عمران خان سے دوستی کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ دوستی کر بھی لیں گے تو جب قانون لاگو کرنے کا وقت آئے گا تو عمران خان اصول سے چلے گا۔ تو بہت سارے لوگ ایسا فیل کرتے ہیں کہ یار ہم نے عمران خان کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ میں پتہ نہیں کیوں یہ بات کر رہا ہوں، لیکن سمجھنے والے اس وقت سمجھ گئے ہوں گے کہ یار میری عمران خان سے بڑی بات چیت ہے، تعلقات ہے، تو عمران خان مجھے چھوڑ دے گا۔ تو عمران خان اس معاملے میں نہیں چھوڑتا، میں ویسے بتا رہا ہوں سر، میں نے بتا دی۔ نہیں مجھے میں خاموشی سے بولا ہے، میں نے یہ بات سمجھنے والے لوگ سمجھ گئے ہیں۔ آپ کی اس بات
میں اسٹاک ایکسچینج کے اتار چڑھاؤ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. چلیے آپ کہتے ہیں. ہاں صاحب خود بھی رہے ہیں, ہاں میں بھی رہا ہوں, ہاں سوام بھی رہی ہے. اور ہم بات کرنے یہاں آئے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے. سر میں وہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اسٹاک تاکہ آپ کے ناظرین اس پروگرام کا فائدہ اٹھا کر یہ فیصلہ کر سکیں. ناظرین اس سے بھی واقف ہیں جو بینک اسلامی میں ہوا, ناظرین اس چیز سے بھی واقف ہیں جو خادم علی شاہ بخاری گروپ کے ساتھ ہوا, ناظرین اس چیز سے بھی واقف ہیں کہ جو بروکروں کی آپسی لڑائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کیا معاملات پیش آتے ہیں, اور ناظرین اس سے بھی واقف ہیں کہ جہانگیر صدیقی بڑا تیز آدمی ہے اور اس کو بھی اپنا کام نکالنا آتا ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لوں گا, بریک کے بعد واپس آؤں گا. بات یہ کہ کیونکہ ہارون عسکری صاحب جو ہیں وہ افواہوں پہ کان نہیں دھرتے, سنجیدہ بات کرتے ہیں, تو شاید وہ اس موضوع کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے, لیکن آپ لوگ میری بات کو شاید تھوڑا بہت سمجھ جائیں گے. وہ تھوڑا طریقے سے گفتگو کریں گے, جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان کے دل میں کیا ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہ باتیں بتاتے ہیں جو عام فہم نہیں ہوتی, تھوڑی کیا کہتے ہیں کہ عام لوگ اس کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں. بات یہ کہ پیچھے ایک گیم کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے, لیکن ایک سنجیدہ اور پروفیشنل اپروچ بھی ہوتی ہے. تو وہ ہارون عسکری صاحب کی بڑی سنجیدہ اور پروفیشنل اپروچ ہے, تو یہ افواہوں پہ بھی کان نہیں دھرتے اور اس طرح کی باتیں جو میں کرتا ہوں وہ ان کو غیر سنجیدہ سمجھتے ہیں. ہارون عسکری صاحب میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں اس معاملے میں تھوڑا سا شرارتی بھی ہوں, اور ساتھ ساتھ میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ وہ بات بھی لوگوں تک پہنچ سکے جو کہ زبان زد عام نہ ہو. تو اس وجہ سے میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایکچوئل گیم ابھی ہو کیا رہی ہے. اصل میں پرسنالٹیز ہوتی ہیں, انٹرنیشنلی بھی میں نے یہی دیکھا ہے کہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں جو کہ گیم پر انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں, اسٹاک پر انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں. یہ ایک علیحدہ ایک فیلڈ ہوتا ہے. اور دوسرا جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ تحقیق اور باقاعدہ طور پر جیسے کہ انالیسس کے بعد بھی اسٹاک مارکیٹ کی کچھ اہمیت نہیں کرو. پاکستان کا خیر میں نے معذرت کے ساتھ یہ دیکھا ہے کہ حقائق سے تعلق کم ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بین الاقوامی منڈیوں کے ساتھ اس کی کارکردگی رہتی ہے. خیر آپ اپنی بات کر دیں, معذرت, آپ اس چیز کو چھوڑیں گے چائنیز کو کیا. آپ یہ بتائیں, آپ کا اپنا مطالعہ, آپ کو کیا لگتا ہے بھائی آپ یہ بتائیں معیشت کے سنبھلنے کے متعلق جو آپ بات کر رہے ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں سنبھل جائیں گے؟ آپ جو ہے وہ بتائیں کھلی بات, لوگ آپ کی انالیسس سننا چاہتے ہیں. جی ہارون صاحب. جی سر. جی نہیں, میرا انالیسس پاکستان کی اکانومی کے بارے میں یہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کے بعد اور چونکہ دیگر ادارے جیسے کہ ورلڈ بینک یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک یا اسلامک ڈیولپمنٹ بینک یا اور بائی لیٹرل انفلوز پاکستان کے پاس جو آنے والے ہیں ان آئندہ 3 سالوں میں, اور حکومت کی طرف سے جو کوششیں ہو رہی ہیں ریونیو جنریٹ کرنے کی اور ایکسپینس کو ختم کرنے کی یا کم کرنے کی, تو اس کے نتائج جو ہیں وہ نکلیں گے, بہتری کی طرف نکلیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز بالکل ہیں, موجود ہیں. ہر اینالسٹ بریفنگ میں اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب بھی ان چیلنجز کا بارہا ذکر کر چکے ہیں, فائنانس منسٹر صاحب ان کی اپنی تقریروں میں بارہا ان چیزوں کا ذکر کر چکے ہیں. لہٰذا وہ تو عوام کے ساتھ اپنے جو تاثرات ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ والوں نے بھیجے تھے, ان ریکمنڈیشنز کے اوپر تو ہم نے کچھ خاص دیکھا نہیں. اگر آپ نے دیکھا ہو تو بتائیں, کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بھی سالانہ بنیادوں کے اوپر اپنی تجاویز بھیجتے ہیں. ظاہر بات ہے آپ بھی مینیجنگ ڈائریکٹر اس دور میں بھی جایا کرتے تھے, ابھی بھی میں نے معلومات کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے تجاویز بھیجی تھی, تاہم اس کے اوپر کچھ ایسا دکھائی نہیں دیا کہ کوئی عمل ہوا ہو خالصتاً. بلکہ میرا ایسا خیال ہے, جو میں نے سنی تقریر حماد اظہر صاحب کی, مجھے کوئی ایک بھی انسینٹیو نہیں دکھا کیپٹل مارکیٹ کے. ہو سکتا ہے میں غلط سوچ رہا ہوں. نہیں دیکھیے, موجودہ حکومت میں جو پرانے فائنانس منسٹر تھے انہوں نے خاص طور پر اسٹاک ایکسچینج پر اور کیپٹل مارکیٹ کی طرف کافی زیادہ دھیان دیا تھا, اور انہوں نے اسٹاک ایکسچینج کے لوگ جو ان سے ملنے گئے تھے اور جو ان کی سفارشات تھیں ان پر بہت سمپیتھیٹیکلی نہ صرف یہ کہ ان کو سنا تھا بلکہ ان کو پورا کیا. موجودہ ڈسپنسیشن جو ہے
وہ اس کا فوکس اس وقت ٹوئن ڈیفیسٹس کے اوپر ہے، ایکسچینج ریٹ کے اوپر ہے، ٹو کنٹرول انفلیشن ہے، لیکن اسٹاک ایکسچینج کے اندر ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ماں سوائے اس بات کے کہ وہ ایک $20 بلین کا جو فنڈ تھا اس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، اور فائنانس منسٹر نے یہ بات کا اظہار کیا تھا کہ جلد یہ فنڈ جو ہے وہ آپریٹو ہو جائے گا. وہ نہیں ہوا ہے، چونکہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اس کے بجٹ میں نہیں رکھا گیا، اور اس پر IMF کے لیے کوئی شاید ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی یا اس قسم کی، لیکن وہ چیز ابھی تک فائل کلوز نہیں ہوئی ہے، اس کے اوپر گفتگو جو ہے وہ جاری ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے سوا پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا یا اسٹاک مارکیٹ کا یا کیپٹل مارکیٹ کا کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے جو کہ پینڈنگ ہے اور حکومت اس کو پورا نہیں کر رہی ہے. نہیں، ماضی میں ہم یہ سنتے رہے نا، جیسے کہ کارپوریٹ انکم ٹیکسز کو ریشنلائز کرنا، اس کے علاوہ ٹیکسیشن کے نظام کو سہل کرنا، یہ تو اوورال اکانومی کے لیے میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں. دیکھیے FBR نے بہت اچھا کام کیا، سنگل ونڈو آپریشن کا جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، امپورٹ کے لیے سنگل ونڈو شروع ہونے والا ہے، فیسیلیٹیشن شروع ہونے والی ہے، آن لائن سبمیشن آف سیل ٹیکس کا مسئلہ حل ہونے والا ہے، FBR کی انٹرنل ری آرگنائزیشن کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جو نئی اکنامک ٹیم ہے وہ پاکستان کے ان چیلنجز کو پورا کرنے کے لیے بہترین ٹیم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن یہ بات طے ہے کہ جو مسائل ہیں، جو چیلنجز ہیں، وہ بہت زیادہ بڑے ہیں، اور ہم تمام لوگوں کو مل کر ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑے گا. صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، اچھا ایک چیز آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنا اس کے اندر ہم اپنا رول ادا کریں. ہم ڈسکورس کر کے کر رہے ہیں، اور جہاں تک پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی اکانومی جس کا تعلق تقریباً 22 کروڑ لوگوں سے ہے، اس کے بارے میں سیاست کو کم کریں اور معیشت کو اول درجہ دیں، اور اس کے اوپر محنت کرنے کے لیے اور اس کے اوپر کام کرنے کے لیے ہم ایک متحد قوم کی طرح آگے بڑھیں. نہیں، بات تو بہت اچھی کی. میں آئی سی اے فیوچر فار یو ان پالیٹکس. آپ اچھی تقریر کر لیتے ہیں، خان صاحب کو آپ جیسے لوگوں کی ضرورت بھی ہے، لیکن بات یہ کہ یو آر کریکٹ، وہ تو بات اپنی جگہ ہے. بٹ نن دا لیس ایک بہت پریسنگ ایشو ہے. جب آپ مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس دور میں بات یہ ہو رہی تھی کہ پرائیویٹائزیشن کا جو عمل ہے اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹاک ایکسچینج کے اندر لسٹنگ کر کے گریجولی کمپنیوں کو بیچ دیا جائے. بیچ میں بہت دفعہ میرے خیال کامیابی سے یہ چیز ہوئی بھی. افسوس کی بات یہ ہے کہ جب مارکیٹ 54,000 کے نزدیک ہو گئی تو لوگوں کا ایسا تاثر تھا کہ بہت ساری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو گرین شو آپشن یا پھر ہلکے دھیمے سلولی کسی طرح سٹاک مارکیٹ کے اندر سٹاک ایکسچینج کیوں نہیں ہوا. بہت زیادہ کام پاسبل ہے. سٹاک ایکسچینج میں حکومت کی طرف سے جو بانڈ ہیں جو کہ انہوں نے ایکسپورٹر کو دیے ہیں وہ بھی لسٹ ہو سکتے ہیں. حکومت جو ہے وہ اگر اس کو ٹریڈیبل بنا دیتی ہے تو یہ بھی پاسبلٹی ہے, اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں والیوم بھی آئے گا اور لوگوں کی دلچسپی بھی بڑھے گی, تاکہ وہ آج کل جہاں پہ اسٹاک ایکسچینج جہاں پہ انٹرسٹ ریٹ اتنے زیادہ ہیں تو اس میں ان کو انسٹرومنٹ فکسڈ انکم کے اندر بھی لوگوں کی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. تو حکومت کو اسٹاک ایکسچینج کی طرف اور کیپٹل مارکیٹ کی طرف پوری توجہ دینی چاہیے, چونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اگر پرائیویٹائزیشن کا پروسیس کو آپ نے فعال بنانا ہے اور شفاف بنانا ہے تو اس کا واحد راستہ جو ہے وہ کیپٹل مارکیٹ ہے, کیونکہ آپ لوگ ڈاکیومنٹڈ ہوتے ہیں جو کیپٹل مارکیٹ ہے, اور کیپٹل مارکیٹ کے اوپر حکومت کی خاص توجہ رہنی چاہیے اور اس کی بہتری کے لیے. اور اس میں دیکھیے کہ بنیادی طور پر اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ اسٹاک مارکیٹ جو ہے اس کا جو فرنٹ انجن ہے وہ بروکرز ہیں. اگر وہ بروکرز کے بزنسز کو آپ توجہ نہیں دیں گے, ان کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس, ان کے لیے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر توجہ نہیں دی جائے گی, تو بروکریج انڈسٹری جو ہے وہ اگر فعال نہیں ہوگی تو اسٹاک مارکیٹ فعال نہیں ہوگی. لہٰذا یہ سمجھ لینا کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ چند بروکرز مل کے چلا رہے ہیں, یہ بات صحیح نہیں ہے, بلکہ تمام بروکر جو ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ کا صرف پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ میں, انگلینڈ میں, ہر جگہ پر
ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज का फ्रंट इंजन होते हैं, लिहाजा उस फ्रंट इंजन की ऑयलिंग, उस फ्रंट इंजन की सहूलियात को पर तवज्जो देना और उनके इंटरेस्ट को सामने रखकर फैसले करना और पॉलिसी बनाना, मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका फ्रंट इंजन काम नहीं करेगा तो आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। देखिए, मेन प्लेयर्स जो हैं वो अब डाइवर्सिफाई हो गए हैं, जिन्हें ब्रोकर होना चाहिए था वो अब इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि ब्रोकर्स जो कि तमाम ब्रोकर्स हैं इन पर फोकस किया जाए। मेरे पास वक्त कम है आज, तो आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में आज शामिल हुए। मेरे ख्याल काफ़ी संजीदा बातें हुई। मेरे ख्याल आप संजीदा व्यू पेश करते हैं, ज़ाहिर बात है एक मॉडरेट और रियलिस्टिक व्यू भी कभी कभार लेना चाहिए। ज़ाहिर बात है मैं जो व्यू पेश करता हूँ, चाहे वो आगे जाके सच्चाई क्यों ना हो जाए, वो तो शायद इस वजह से होगा क्योंकि मेरी काली ज़ुबान है, नाउज़ुबिल्लाह मेरे पास कोई गैब का इल्म तो है नहीं ना। तो बात यह है कि वो जो चीज़ें हो रही हैं साइंसी बुनियादों पर हो रही हैं, ये कोई नाउज़ुबिल्लाह मेरे अंदर कोई ऐसा कोई गुण नहीं है। और ये साइंस सारी जो है ये बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अमेरिकन, बरतानवी मईशत दानों ने सैकड़ों साल पहले बता दी थी। पर्सनलाइज्ड गुफ्तगू शायद अब ना करें तो बेहतर है। सर वो देखें, वो आपकी राय है, ये मेरी राय नहीं है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब पर्सनलाइज गुफ्तगू करके ही आज वज़ीर आज़म बने, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी आज पर्सनलाइज गुफ्तगू करके ही जो है वो मकबूल हो रही हैं, और बिलावल साहब भी पर्सनलाइज गुफ्तगू कर रहे हैं, और तमाम सियासतदान नेज़ मईशतदान नेज़ ताजिर सनतकार सब पर्सनलाइज बातें कर रहे हैं। हमारा मुल्क शख्सियात की बुनियाद पर चल रहा है, कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं चल रहा। माजरत के साथ यहाँ पर वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।